अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम साथियों, रसूलों पर ईमान ये अरकान ईमान का चौथा रुकन है और इस सिलसिले में कई बातें हम सुन चुके हैं, जिनमें से अहम बातें जो थीं वो नबी और रसूल की तारीफ़, नबी और रसूल से मुतालिक कुछ दलाइल, नबी और रसूल की हकीकत क्या है और नबी और रसूल गुनाहों से मासूम होते हैं, इसका मतलब क्या है। आइए आज के सबक में हम सुनते हैं कि रसूल पर ईमान लाना, जब ये बात हम कहते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इससे पहले 3 अरकान के बारे में भी ये बात सुन चुके हैं, है ना। अल्लाह पर ईमान लाने में क्या बातें शामिल हैं, फरिश्तों पर ईमान लाने में क्या बातें शामिल हैं, किताबों पर ईमान लाने में क्या बातें शामिल हैं, सुन चुके हैं ना। अब ऐसे ही रसूलों पर ईमान लाने में क्या क्या चीज़ें दाखिल होंगी। तो पहली बात, उनकी रिसालत अल्लाह की तरफ से बरहक है, ये मानना। उनकी रिसालत अल्लाह की तरफ से। अब उनकी रिसालत अल्लाह की तरफ से बरहक है का क्या मतलब? मतलब ये है कि अल्लाह ने जिस किसी रसूल को इस कायनात में भेजा, शुरू आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तमाम के तमाम रसूल सच्चे हैं और सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। और याद रखें, किसी एक रसूल का इनकार करना तमाम रसूलों का इनकार करने के बराबर है। किसी एक का इनकार करना क्या है? तमाम रसूलों का इनकार करने के बराबर है। सूरत-उश-शुअरा आयत नंबर 105 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कज़्ज़बत कौम नूहिनिल मुरसलीन। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने रसूलों को झुटलाया। यहाँ आप गौर कीजिए, अल्लाह क्या फरमा रहा है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने किन को झुटलाया? अल मुरसलीन, जमा का सेगा इस्तेमाल किया, प्लूरल, बहुवचन हिंदी में कहते हैं। जबकि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में कितने रसूल थे? वो अकेले ही थे। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में कितने रसूल थे? वो अकेले ही थे और उनकी कौम वालों ने उनको ही झुटलाया। लेकिन अल्लाह ने यहाँ जो बात कही, कौम नूह ने रसूलों को झुटलाया, तो इससे ये बात मालूम होती है कि एक रसूल को झुटलाना तमाम रसूलों को झुटलाना है। एक रसूल का इनकार करना तमाम रसूलों का इनकार करना है। रसूलों पर ईमान लाने में क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सबक चल रहा है अभी हमारा, याद है ना। इसमें पहली बात क्या है? तमाम रसूल अल्लाह की तरफ से बरहक हैं, सच्चे हैं। दूसरी बात इसके अंदर, जिन नबियों और रसूलों के नाम हम जानते हैं उनको उनके नाम के साथ मानेंगे। जैसे कुछ अंबिया का नाम याद है? हाँ बताइए। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम। कुरान में कितने अंबिया का नाम है? 25 अंबिया इकराम का नाम है। तो जिन नबियों का नाम आया हुआ है उन नबियों के नाम के साथ हम मानेंगे, और जिन नबियों का नाम नहीं है, इजमालन, बगैर नाम के ही हम उनको मानेंगे। कुरान मजीद सूरह गाफिर आयत नंबर 78 में अल्लाह ने फरमाया, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक, आपसे पहले भी हमने रसूलों को भेजा, मिनहुम मन क़ससना अलैक, उनमें से कुछ के किस्से आपको बयान किए, व मिनहुम मन लम नक़सुस, और उनमें से बहुत सौ के किस्से आपके सामने हमने बयान नहीं किए। तो इजमाली तौर पर ईमान लाना जिनका नाम नहीं आया है। तीसरी बात, अंबिया के बारे में जो बातें सही तरीके से हम तक पहुंची उनकी तस्दीक करना। नबियों की जो बातें सही तरीके से हम तक पहुंची उनकी तस्दीक करना, उनको सच मानना। चौथी बात इसके अंदर, जो रसूल हमारी तरफ मबऊथ होकर आए
ان کو ماننا اور ان کی لائی ہوئی شریعت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اب ہماری طرف کون نبی بنا کر بھیجے گئے؟ کون؟ ہماری طرف سے مطلب اب اس زمانے میں اور قیامت تک آنے والے زمانے کے لیے تمام انسانوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تو آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اب اس مفہوم کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ ایک جملہ اور ہم نے کہا آپ کے سامنے کہ جو شریعت وہ لے کر آئے ہیں اس کو ماننا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ آج کئی غیر مسلم ہیں جو کہتے ہیں ہاں آپ کے محمد صاحب بہت اچھے تھے، بہت سچے تھے، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی وشواس کرتے ہیں۔ ایسا کہنے والے غیر مسلم کہیں کہ نہیں؟ بہت سے ہیں ہمارے طرف۔ لیکن کیا مسلمان ہو گئے اتنا ماننے سے؟ آپ پر ایمان کامل طریقے سے نہیں لائے۔ آپ کی شریعت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم ہے وہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اس آیت کے اندر آپ غور کریں، 3 حکم اللہ رب العالمین نے دیا، اور یہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز کی کمی رہے گی اس کا ایمان صحیح نہیں، اس کا ایمان پورا نہیں ہے۔ ہم مسلمان بھی، ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک لے، اپنے خود نفس کا جائزہ لے، کیا اللہ کے اس حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان صحیح اور مکمل ہے؟ کیا ہے اس کے اندر؟ غور کیجیے۔ پہلی بات، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ہمارے زندگی کے تمام معاملات میں صحیح فیصلہ دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تسلیم کرنا۔ اب زبانی طور پر تو سب کہتے ہیں اے نبی سے بڑھ کے اچھی بات کسی کی نہیں ہے، کہتے ہیں نا۔ اس کے بعد ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمارے اپنے نفس کے خلاف ہو تب بھی بلا چوں چرا ماننا چاہیے۔ لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہ پائیں۔ ارے نبی کا یہ حکم، نبی کا یہ فیصلہ اچھا تو ہے، لیکن ابھی میں جوان ہوں، اتنی جلدی میں عمل کرنا شروع کر دوں اس پر؟ ارے ابھی تو میں اتنا جلدی کروں، ارے میں تو فلاں خاندان سے ہوں، میں تو فلاں جماعت سے ہوں، میں تو فلاں۔ کئی لوگ کئی طرح سے سوچتے ہوئے کئی سارے آپ کے فیصلوں کو، کئی ساری آپ کی تعلیمات کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ چھوڑیں کہ نہیں ہم لوگ؟ ہم میں سے ہر آدمی اپنا اپنا دیکھ لے، نماز کا مسئلہ ہو، داڑھی کا مسئلہ ہو، قرآن کا مسئلہ ہو، ہماری شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، طلاق دینے کا مسئلہ ہو۔ بات آئی طلاق کی تو ایک لفظ بتا دوں آپ کو، اس لیے کہ آج ہی ایک آدمی ابھی آ کر پوچھ کر گیا، چونکہ وہ پڑھا لکھا تھا تو میں کمپیوٹر کھول کے اس کو مختلف فتوے اور مختلف چیزیں دکھا رہا تھا۔ تمام ائمہ کا اتفاق ہے، تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ ایک وقت میں 3 بار طلاق دینا گناہ ہے۔ ایک وقت میں 3 بار طلاق طلاق طلاق، یا تم کو 3 طلاق، اس طرح سے کہنا کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، گناہ۔ سب کا اتفاق ہے اس بات پر۔ اور آج دیکھیں، ارے نہیں جی غصے میں بول دیا تھا۔ کوئی پیار سے بولتا ہے کیا تم کو طلاق ہے جاؤ جی تم میں کہ؟ غصے میں ہی بولتا، لیکن غصے میں استاد کے خلاف بھی غصہ ہوتا، کفیل کے خلاف بھی غصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنے سے بڑا جو سیٹ ہے یا اورمین فورمین جو بھی اپنے ذمہ دار، ان کے خلاف بھی بہت سارے موقعوں پر غصے آتے ہیں، لیکن غصہ آنے کے بعد جو چاہے منہ کھول دیتے ہیں کیا؟ تو بیچارے پھر صنف نازک پر ہی کیوں یہ سارا نزلہ اتاریں؟
اصل بات کیا ہے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے تسلیم ابھی پوری طرح سے نہیں کیا، اس لیے ان احکام پر عمل کرنا ہم ابھی عمل کرنے میں ہم لوگ پیچھے ہو رہے ہیں۔ تو کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے آ جائے، زبان سے تو ہم کہیں یا دل سے تو مانیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بڑی اچھی، لیکن وہ بات میرے عمل کرنے کی جب بات آ جائے، ارے اب دل نہیں مان رہا جی، ذرا اچھا تو ہے لیکن ابھی کرنے دل نہیں بول رہا۔ ایسا کہتے ہیں نا کتنے سارے لوگ۔ آپ خود اپنی اپنی زندگیوں میں جائزہ لے لیں، ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنے کے بارے میں ہو، 5 وقت نماز پابندی سے جماعت سے پڑھنے کے مسئلے میں ہو، داڑھی چھوڑنے کے مسئلے میں ہو، یہ سب اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے کیا؟ پھر آگے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اقرار بھی کرنا، دل میں کوئی تنگی بھی نہیں رہنا، اور عملی طور پر اسے نافذ بھی کر دینا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر تسلیم خم کر دینا، اسے عمل کرنے میں، بجا لانے میں، اس کو پریکٹیکل لائف میں لانے میں دیر بھی نہیں کرنا۔ یہ آیت کتنی اہم آیت ہے ہماری زندگی میں، کبھی اس پر غور کرتے ہیں ہم لوگ؟ سورہ نساء آیت نمبر 65 جا کر اپنے اپنے ترجمے اور تفسیروں میں دیکھ لیجئے۔ اب آئیے اس کے بعد ایک اور موضوع اس سلسلے کا، وہ ہے انبیاء اکرام پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بندوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ بندوں کی ہدایت کے لیے اس نے رسولوں کو بھیجا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا طریقہ اپنے رسولوں کے ذریعے ہمیں سکھایا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی ہمارے اوپر مہربانی ہے، اس چیز کا ہمیں علم حاصل ہوا۔ تو یہیں پر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ رسولوں پر ایمان لانے کے فائدے میں یہ فائدہ کہ اللہ کی رحمت اور مہربانی کا جو علم ہمیں حاصل ہوا، ہم اس پر غور و فکر کریں تو یہ علم ہمارا اور زیادہ ہوگا، اور رسول اللہ کی تابع داری، آپ کی سچی اتباع کا جذبہ ہمارے اندر اور بڑھے گا۔ دوسرا فائدہ، اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر، اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر۔ جن کے پاس نبی نہیں آئے، واللہ ہم مسلمان اپنے دین کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان اپنے دین کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کرتے تو رسولوں کا ہماری طرف آنا، اللہ کی طرف سے رہنما بنا کر بھیجا جانا، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کو سمجھتے اور اس کی صحیح شکر گزاری کرتے۔ لیکن یہ بات پوچھنا ہو تو ان 9 مسلموں سے پوچھئے جو واقعتاً اسلام کے حقانیت کو سمجھ کر، اپنے شرک و کفر کی زندگی کی خرابیوں کو جان کر اپنے دل سے اسلام قبول کیے ہیں، ان سے پوچھئے۔ یہ واقعات آج کے زمانے میں یوٹیوب پر بھی موجود ہیں۔ ہم مسلمان کیسے ہوئے، 400-500 صفحے کی کتابیں بھی ہیں، ذرا کبھی وقت نکال کر پڑھیے بھی، تو اس سے ہمیں اسلام کی قدر معلوم ہوگی۔ واللہ اگر آپ تھوڑا سا عربی سمجھتے ہوں تو مشاری الخراز کر کے، کویت کے ایک بڑے نوجوان اچھے شیخ ہیں، مشاری العفاسی، وہ قرآن پڑھنے والے ہیں مشہور۔ دوسرے مشاری الخراز، ان کے عربی میں چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے کیسے لذت محسوس کریں گے، نماز کی مٹھاس آپ کو کیسے حاصل ہو، آپ اللہ کی بندگی کی حقیقت کو، اس کی روح کو کیسے پا سکتے ہیں، اتنے مؤثر ہوتے ہیں ان کی کلپس۔ چونکہ آپ لوگوں کو کئی سال گزرے ہیں یہاں پر عربی میں ماحول میں رہتے ہوئے، میں امید کرتا ہوں کہ سننے کی کوشش کیجئے، ایک بار نہیں تو دوسری بار نہیں تو تیسری بار انشاءاللہ
صرف نام لکھیں مشاری الخراز، ان کے ویڈیو کلپس آئیں گے۔ اور ان کی خوبی مجھے کیا پسند آئی کہ بہت سی جگہوں پر وہ ایسے ایسے ویڈیوز پیش کرتے ہیں جو ہمارے اندر اور تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ غیر مسلم لوگ کس طرح کی ہلاکت کی، تباہی کی، خطرناکی کی اور کس قدر ظلمتوں والی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے اسلام کی قدر کو نہیں جاننے کی وجہ سے ہم ویسی ہی گندگیوں میں پڑے رہ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسولوں کے بھیجے جانے کے صحیح مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ محبت ہو، ان کی تعظیم ہو، حسب مقام و مرتبت ان کی تعریف ہو، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور اس کے پیغام کو بندوں تک صحیح طریقے سے پہنچایا، بندوں کے حق میں انہوں نے خوب خیر خواہی کی۔ اس لیے رسولوں پر ایمان لانے کے ان تقاضوں کو سمجھنا، ان فائدوں کو جاننا، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ایک اہم سلسلہ شروع ہوگا عقیدہ ختم نبوت کا۔ زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کو شریک کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔